बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत सी दुआएं आपके लिए करती हूँ, हर वक्त अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। आप मेरे प्यारे बहन भाइयों जो मेरा साथ दे रहे हो, मेरी बात को आगे पहुँचा रहे हो। तो प्यारे दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ, आपको पता है जो बात हो जाती है या गुजरी हुई होती है, मैं वो बात आप तक पहुँचाती हूँ। तो मैंने कभी इधर उधर की बात कभी भी आपसे नहीं की, तो मुझे खुशी होती है कि मेरी सच्चाई को आप लोग तस्लीम करते हो, सुनते हो, देखते हो। तो मैं यही उम्मीद आप लोगों से रखती हूँ, आपको अपनी फैमिली मेम्बर की तरह समझती हूँ। इसीलिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो पैगाम मैं जिस तक पहुँचाना चाहती हूँ उस तक मेरा पैगाम आसानी से पहुँच जाए। तो मेरा जो ये चैनल है, इसका जो बनाने का मकसद है वो इसी चैनल में मैंने एक वीडियो डाली हुई है कि उसका नाम है मेरा चैनल बनाने का मकसद। तो आपने वो ज़रूर सर्च करना है, उसको ज़रूर सुनना है। तो मज़ीद मुझे कहने की फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप ज़रूर उसको सुनेंगे, और उसमें आपका अगर ईमान हुआ सच्चा और सच्चाई में हुए तो आप ज़रूर जो है ना मेरा साथ देंगे। तो आज जिस टॉपिक पे मैं आई हूँ, ये प्राइवेट जो इदारे हैं उनके मालिकान के लिए खुसूसी पैगाम है। आज आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह का टॉपिक है या जो भी है, ये बहुत बड़ी मुश्किल है और जिससे बहुत सारे लोग दो चार हुए हैं। तो आपको पता है कि जो सरकारी लोग होते हैं उनकी तो तनख्वाही भी बढ़ जाती है, उनके इलाज भी जो है फ्री हो जाते हैं, उनको हर तरह की सपोर्ट हो जाती है, छुट्टी की कटिंग भी नहीं होती, ट्रैवल भी उनको मिलती है, बोनस भी उनको मिलते हैं, और भी हज़ार किस्म के उनको सहूलतें मिल जाती हैं। तो जो प्राइवेट लोग होते हैं वो तो कुछ हालात की चक्की में पिस जाते हैं और कुछ अपने मालिकों की आगे पिस जाते हैं। तो प्राइवेट अदारों के जो मालिकान हैं, मैं उनसे एक गुजारिश करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ खुदारा जैसे सरकारी इदारे जो होते हैं, गवर्नमेंट सरकारी जो इदारों को तनख्वाही बढ़ाती है तो वो पागल तो नहीं है, उसको पता है कि मैंने इतनी ज़्यादा मुल्क में महंगाई कर दी, इतने ज़्यादा हमने मसले मसाइल खड़े कर दिए, तो जाहिर है जब तनख्वाही बढ़ेगी तो बच्चों की फीसें, बिल और जो अखराजात होते हैं, पेट्रोल का आप देख लें कितना महंगा है, और ग्रोसरी कहाँ पे जा रही है, दवाइयाँ, आप कोई बीमार हो जाए तो 8 से 10 हज़ार आराम से लग जाता है एक बंदे पे। और जब पेट्रोल के लिए जाए तो किराया एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक 200-250 रक्शे वाला ले लेता है। तो थोड़ा सा दूर जाना हो तो 800-900 से कम बात ही नहीं होती। तो गरीब बंदा क्या करे? प्राइवेट जो है वो तो वैसे भी मरे हुए हैं, उनके तो ना कोई टाइमिंग की पाबंदी है। सुबह अगर आ गए 8 बजे तो 9 भी बज सकते हैं, 10 भी बज सकते हैं, 11 भी बज सकते हैं, और छुट्टी के टाइम भी आपको बुलाया जाता है। ये ज्यादती नहीं तो और क्या है? क्या प्राइवेट जो होता है वो इंसान नहीं होता? उसके अंदर दिल नहीं है, उसके बाल बच्चा नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसके अखराजात नहीं है? क्या उसको गवर्नमेंट की तरफ से हर चीज़ जो है वो मिल रही है? तो खुदारा उन मालिकान से मेरी अपील है जो प्राइवेट इदारे चला रहे हैं, एक तो सैलरी जो है अपने मुलाजमीन को टाइम पे दीजिए, ताकि किसी की माँ बीमार हो सकती है, किसी का वालिद बीमार हो सकता है,
یہ دور ایسا ہے، اس دور میں کوئی گھر ایسا نہیں جہاں پہ بیماری نہ ہو. تو کہیں کسی کا کوئی بچہ بیمار ہو سکتا ہے، کہیں وہ خود بیمار ہو سکتا ہے، اس کی بیماری کا جو اخراجات، اس کے گھر کے اخراجات، اس کے ماں باپ کے اخراجات. اور یہ اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ آپ کے جو بڑے بڑے بل آتے ہیں تو کم از کم بھی یہ غریب بندے کا 8 سے 10 ہزار بل آ رہا ہے. وہ بھی صرف ایک بل جو بجلی کا ہے، وہ بھی 8 سے 10 ہزار بجلی کا بل آ رہا ہے. اور جس کے 2 سے 3 بچے اگر پڑھائی والے ہیں تو اسکول میں اس کے بچوں کی روز کی جو ضروریات ہے وہ بھی اس نے پوری کرنی ہے، اس نے فیس بھی دینی ہے، اس نے اپنی دوائی بھی لینی ہے، اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنی وائف کا بھی خیال رکھنا ہے. چلو وائف تو پھر بھی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، اگر اس کو کچھ نہ بھی ملے تو اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا تو ضرور کرے گی. تو خدا را اتنے ظلم نہ کیجئے. تنہائی جب بہر بڑھ جاتی ہیں تو آپ کچھ ادارے کے، اتنی منافقت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی کہ ایک ہی ادارے میں رہنے والے کچھ ملازمین کی تنہائی آپ بڑھا دیتے ہیں اور کچھ کی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. آپ یہ لازمی اپنے ذہن میں رکھیے گا، جب آپ اس طرح کا کام کرتے ہو تو رب کی ذات آپ پہ ناراض ہوتی ہے. اور جب آپ کو بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں تو وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ کسی غریب ورکر کی ہاں یا بدوا یا اس کے گھر والوں کی آپ کے کسی مسئلے مسائل میں پہنچی ہوئی ہے. تو جو آپ کے اوپر یہ مسائل آتے ہیں آپ کے کاروباری زندگی میں، جو آپ کی رکاوٹیں بنتی ہیں، وہ اسی وجہ سے بنتی ہیں. جب آپ غریب کا حق نہیں ادا کریں گے، جو صبح آتا ہے اور رات کو 9 بجے نکلتا ہے، تو خود سوچئے اس نے اپنی پوری زندگی گھر ایک سونے کے لیے جاتا ہے اور صبح اٹھتا ہے تو پھر آپ کے آگے حاضر، اور رات تک ادھر ہی اس نے اپنی پوری زندگی ادھر گزار دی. 15 سے 16 سال اپنی زندگی کے جو بندہ دے دیتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہے کہ مجھے یہاں سے پینشن بھی نہیں ملنی، اور اس کو کسی چیز کا ادھر کوئی بھی آسرا نہیں ہے، لیکن وہ وقت اور حالات سے لڑ رہے ہیں. اور وہ اپنی بال بچے کا پیٹ پالنے کے لیے اپنی ساری جوانی آپ کی کام میں صرف کر دیتا ہے. تو پھر خدا را یہ ضرور کیجئے کہ جب اپنے آدھے سٹاف کی آپ تنخواہیں بڑھا دیں گے اور آدھے کی نہیں بڑھائیں گے تو یہ بہت بڑا جو ہے نا عذاب آپ کے اوپر کسی نہ کسی صورت میں ضرور آئے گا، کیونکہ ان کے گھر والوں کی بددعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی. تو یہ تھوڑا سا اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ ہم کسی سے اگر زیادتی کریں گے تو اس کا، وہ تو غریب ہے، وہ تو آپ کے سامنے نہیں بول سکتا کیونکہ وہ آپ کا ورکر ہے، لیکن جو اس کی دل شکنی ہوگی وہ رب کی 7ویں آسمان عرش پہ جائے گی. تو کسی غریب کی دل شکنی نہ کریں، کسی کو بلا وجہ کام سے فارغ نہ کریں. اگر وہ آپ کا کام ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں تو کسی ورکر کو ایسے کہہ دینا کہ کل سے تم کام پہ نہیں آنا. تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہوئی نا. اگر کسی کا گناہ بھی نہیں ہے، کوئی قصور بھی نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے کسی کی زندگی کو بناؤ گے، اپنی مرضی سے کسی کی زندگی کو ختم کر دو گے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. تو تھوڑا سا ذہن میں یہ ضرور رکھیے گا کہ ہر رات کی سویر ضرور ہے، اور ایک رب جو اوپر بیٹھا ہے ہم کہتے ہیں کہ ایک ورکر جو ہے ان کی زندگی کا دار و مدار جو ہے، جو آفیسر ہوتا ہے، بڑا مالک ہوتا ہے، اس پہ چلتا ہے، اور اس مالک کا جو دار و مدار ہے اس مالک کے اوپر چلتا ہے جو اوپر بیٹھے فیصلے کر رہے ہیں، جو اوپر سے ہر چیز اس کی لکھی جاتی ہے تو اس کو ملتی ہے. اگر وہ غریبوں کا حق مارے گا یا غریبوں سے زیادتی کرے گا یا کسی کی دل شکنی کرے گا تو خدا کی قسم رب اس کا رزق روک لے گا. ایک غریب بندہ جو ہوتا ہے نا، تو یہ نہ سمجھیے کہ یہ ایک غریب بندہ ہے، اس غریب بندے کے ساتھ اللہ کی بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے، اور ہاں بدوا جو ہے وہ اللہ اس کی ایک دم سے سنتا ہے. تو پرائیویٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہیں، ان کے پیچھے بھی پوری فیملی ہوتی ہے، اس پورے گھر کا دار و مدار ہوتا ہے
جو صبح نکلتے ہیں اور سارا دن ادھر کام کرتے ہیں اور رات کو گھروں کو صرف سونے کے لیے آتے ہیں، تو صبح جب سورج نکلتا ہے تو وہ اپنے آپ کو گھر سے الگ کر لیتے ہیں۔ تو اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو بندہ پوری زندگی یہاں پہ صرف کر رہا ہے، تو پھر یہ سوال نہ کیا کریں کہ جب ایک بندہ آپ کا ڈگری والوں کے برابر آپ کا کام کر رہا ہے۔ جس کے پاس ڈگری ہے وہ تو بیٹھ کے آرڈر کرتا ہے نا، ڈگری والا تو صرف آرڈر کر سکتا ہے، اور جو تجربہ کار ہے یا سارے کام کر سکتا ہے، جس کا عرصہ ہو گیا ہے، جس کو تجربہ ہے ہر چیز کا، تو وہ جو ڈگری والا ہے وہ تو آرڈر کرے گا بیٹھ کے کرسی پہ، تو جو بے بس ہے، تعلیم سے تھوڑا کم ہے، وہ تو آگے اپنے آپ کو ذلیل کرتا رہے گا ساری زندگی۔ تو کیا ڈگری اہمیت رکھتی ہے کہ محنت اہمیت رکھتی ہے؟ آپ کی 2 آنکھیں اللہ نے دی ہے، دماغ دی ہے، سوچ دی ہے۔ اگر آپ جو ہے نا، آپ کے اندر خدا خوفی ہے، رب کا پتہ ہے کہ اس کا زوال بہت بڑا ہے، اس کا حساب بہت بڑا ہے، تو آپ زیادتی نہیں کریں گے۔ تو پلیز آپ سارے سٹاف کو ایک نظر سے دیکھیں اور کسی ایک کے کہنے پہ مت جائیے۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ایک گھر ہے تو گھر میں بھی لائی بجائی اور اس طرح کی باتیں ضرور ہوتی ہیں، اور جو جیسے ساس بہو ہے، نندے ہیں، پوری فیملی میں کتنے ممبر ہوتے ہیں، فیملی ممبر کتنے ہیں، کوئی کس نام کا ہے، نند کی ساس، نند کا نام ایک کو دیا جاتا ہے، ایک کو ساس کا نام دیا جاتا ہے، ایک کو دیورانی کا، ایک کو جیٹھانی کا، وہ جتنے بھی رشتے ہیں ان میں سارے مخلص نہیں ہوتے، ان ساروں میں ایک شیطان صفت بندہ بھی ضرور ہوتا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو ہر محلے میں بھی ایک شیطان صفت بندہ پایا جاتا ہے، ہر دفتر میں بھی ایک شیطان صفت بندہ پایا جاتا ہے، جو ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر کر کے بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو کسی ایک کے غلط کہنے پہ کسی کی پوری محنت پہ پانی تو نہ پھیرے۔ آپ اس چیز کو ضرور سوچیں کہ جو بندہ ادھر ادھر کی کر سکتا ہے تو میری بھی جا کے باہر کر سکتا ہے۔ تو یہ الگ بات ہے کہ کچھ لازمین جو ہیں وہ تھوڑا سا اپنے آفیسر کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، خود پستے رہتے ہیں لیکن شکایت اپنے لبوں پہ نہیں لاتے۔ تو آپ خود سوچئے، جو بندہ آپ کے آگے سر جھکا کے ساری زندگی 14-15 سال آپ کو دے دیتا ہے، تو کبھی اف بھی اپنی زبان پہ نہیں لائی، کبھی ہے تو لے لیا ہے، نہیں ہے تو اس نے کبھی آپ سے اس چیز کا شکوہ نہیں کیا۔ تو پلیز تھوڑا سا اس چیز کو سوچا کریں، اپنے دماغ سے سوچیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں تو جس کا ازالہ ہم نے کرنا ہے۔ ساری زندگی تو بندہ دولت مند بھی نہیں رہتا، ساری زندگی ہمارے پاس یہ اختیارات نہیں رہیں گے، ہم نے اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے۔ تو اتنا کریں کہ جو آپ اللہ پاک کو حساب کتاب دے سکیں، اچھے طریقے سے اپنے ورکر سے پیش آئیں تاکہ وہ گھر جا کے آپ کی تعریف کریں، اس کے بیوی بچے گود اٹھا کے تو آپ کے حق میں دعا مانگیں۔ جو مالک ہوتا ہے کمپنی کا، وہ ورکروں کی باپ کی حیثیت رکھتا ہے، تو ہم لوگ جو ہیں اس کو اپنے والدین کا درجہ دیتے ہیں، کیونکہ اس کی بدولت ہمارے بچے پال رہے ہیں، اس کی بدولت ہمارا گھر چل رہا ہے، اس کی بدولت ہماری عزت، شرم، پردہ ہر چیز بچی ہوئی ہے، کیونکہ وہ ہمارے روزگار کا ذریعہ بن کے دنیا پہ آیا ہے۔ اگر ہم لوگ اتنا اس کو اہمیت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں، سوچتے ہیں، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ جو اپنے ورکر ہیں ان کو اپنے بچوں کی طرح سمجھے، اپنی فیملی کی طرح سمجھے، جو روز صبح آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور رات کو آپ کو نظر نہیں آتے، باقی تو جب آپ آتے ہو تو صبح آپ کے ورکر وہیں اسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو ظلم مت کرے، ظلم بہت عذاب بن جاتا ہے، اور آپ کی جو عرش سے لکھی ہوئی روزی ہے وہ بھی روک لی جائے گی۔ رب کو ناراض نہ کریں، جب رب
ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اس کو راضی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وہ اس طرح دکھا کے نہیں مارتا کہ یہ میں جو آپ کو سزا دے رہا ہوں یا یہ نقصان جو آپ کو ہو رہا ہے یہ غریب لوگوں کی بد دعائیں ہیں، یہ اس طرح نہیں کہہ رہی۔ وہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں آپ کو دلی ٹھیس دے دیتا ہے رب کی ذات، کہ آپ کو بھی تھوڑا سا ہوش ہو کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو خدا را ضرور آس پاس اپنے ملک میں دیکھیے کتنی مہنگائی ہے، کتنا مشکل ہے وقت، اور اس کے حساب سے ہم کیا دے رہے ہیں اپنے ورکروں کو۔ تو آپ اپنے پورے گھر کی جتنی سیلری آپ دیتے ہو اتنے اس سے ڈبل تو آپ ایک بل ادا کرتے ہو۔ تو ہم لے تو آپ کے ایک بل جتنی پورے گھر کو چلانا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو تعلیم ان کو دلوانی ہے، ان کو دینی تعلیم دلوانی ہے، ان کو اسکول کی تعلیم دلوانی ہے، ان کو ٹیوشن کے خرچے دینے ہیں، ہم نے بل سارے بھرنے ہیں، پھر اپنے بچوں کا بھی دیکھ لیں، اور پورا وہی لے جس طرح بیماری سستی جو آئے گی اس کو بھی دیکھ لیں۔ ہم بھی انسان ہیں۔ تو جو ورکر آپ کے پاس کام کرتے ہیں ان کے پیچھے بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ایک جو بندہ آپ کو نظر آتا ہے اس کے پیچھے پوری فیملی ہوتی ہے، اور اس فیملی کے اتنے ہی اخراجات ہوتے ہیں جتنے آپ لوگوں کے ہیں، لیکن یہ ہے کہ غریب لوگ سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتا ہے۔ تو پلیز میری باتوں کا برا نہ بنائیے گا، اگر میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی جس سے آپ کے دل شکنی ہوئی ہے تو اس کے لیے تو میں معذرت چاہتی ہوں، آپ سے بہت بہت معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ ہم لوگ آپ کے برابر نہیں ہیں، ہم لوگ بہت آپ کے بھروسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ تو پلیز تعاون کیجئے، سب ورکر کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیجئے، ایک جیسا سب کو حق دیجئے۔ یہ نہیں کہ ایک ورکر کی تنخواہ بڑھا دی تو دوسرے ورکر کا دل جلتا رہے کہ سالوں سال ہم بیٹھے رہے تو ہمارا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوا۔ تو وہ ورکر جو آپ کا ساتھ دیتے ہیں، ایک ماہ میں سیلری نہیں آتی تو دو ماہ بھی اس کا انتظار کرتے ہیں، قرضے اٹھاتے ہیں، ادھر سے ادھر سے اٹھا کے اپنا اخراجات چلاتے ہیں، خود سے خرچہ کر کے دفتر 30 دن پہنچتے ہیں۔ تو وہ کس لیے کہ آس امید ہوتی ہے چلو ہمیں مل جائے گا تو ہم قرض بھی اتار دیں گے۔ تو پلیز جو بیمار حال ہوتے ہیں، خصوصاً جو بیمار بندے ہوتے ہیں، ان کا دل مت دکھائیے۔ تو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، تو وہ ہر چیز کا بہتر فیصلے کرتے ہیں۔ تو میں لمبی بات نہیں کروں گی، تو میں ایک ریکویسٹ کروں گی، سارے جتنے سرکاری ادارے، پرائیویٹ ادارے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سیلری کا جو ہے آپ نوٹس لیں کہ کیا آیا اس سیلری میں کسی غریب بندے کا گزارا ہو سکتا ہے، جس کے بچے بھی ہیں، پیچھے ماں باپ بھی ہے اور گھر بار بھی ہے، اور خود بندہ خود بیمار ہو یا اس کی والدہ، ماں باپ یا کوئی ایک بندہ بیمار۔ اس دور میں تو آپ کو پتہ ہے صحت مند تو کوئی بھی نہیں ہے، کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی بیماری ضرور لگی ہوئی ہے۔ گھر میں 1 سے 2 بندے جو مستقل دوائی پہ چل رہے ہیں، اور دوائیوں کے ریٹ آپ کو پتہ ہے، ڈاکٹر جو ہے 2500 3000 تو ان کی فیسیں ہو گئی ہیں، اور میڈیسن وغیرہ لے کے ٹیسٹ وغیرہ کو چھوڑ دے، صرف میڈیسن اور ٹیسٹ کو ایک سائڈ پہ کر دے، ڈاکٹر کے اخراجات ایک دفعہ آپ جائیں گے تو 8 سے 10 ہزار روپیہ آپ کا آرام سے لگ جاتا ہے۔ تو آپ خود سوچ کریں، جو پرائیویٹ ہیں ان کو ریکویسٹ ہے پلیز اپنی بہن، اپنی بیٹی سمجھ کے اس چیز پہ غور ضرور کریں کہ ان چیزوں سے غریبوں کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ تھوڑا سا غریب لوگوں کا احساس کریں تاکہ اللہ کی رحمت آپ پہ برسے، ہر طرف سے برسے، اللہ کی رحمت آپ پہ ہر طرف سے آئے، اللہ آپ پہ راضی ہو جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ حج کے لیے جاؤ، آپ
عمرے کے لیے جاؤ، جب آپ ادھر کسی غریب کی احساس اور دکھ دل میں رکھیں گے تو وہ آپ کا عمرے اور حج سے زیادہ جو افضل ہے۔ جب آپ کسی غریب کی مدد نہیں کرو گے، جب غریب کسی کو تڑپتا ہوا دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، عمرے کے لیے جا رہا ہوں، تو وہ آپ کا عمرہ اور حج کبھی قبول نہیں ہوگا۔ کیونکہ جب ایک غریب آپ کے سامنے ہے، جس کی ساری مجبوری آپ کے سامنے ہے، تو آپ اس کو مد نظر کیا بھائی نظر انداز کر جاتے ہیں، تو پھر آپ کس طرح کے مومن اور مسلمان ہیں، کس طرح کے حاجی نوازی ہیں۔ میں تو سوچ کے بھی پریشان ہوتی ہوں کہ ان لوگوں کو یہ خیال کبھی بھی نہیں آتا کہ ہم نے قبر میں بھی جانا ہے، اللہ نے ہم سے حساب لینا ہے، اور وقت آخرت ان قریب ہے۔ ہر بندے کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اتنا لمبا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس سچے راستے پہ وعدہ برابر ہوتے ہی سب لے جانا ہے، میں نے جانا ہے، آپ نے جانا ہے، سننے والوں نے جانا ہے، سب لے جانا ہے۔ تو اطلاع کریے کہ اللہ تعالیٰ کو، اپنے نبی کو آپ اپنا منہ دکھا سکے کہ ہم اس کی امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں والی حرکتیں کریں، اپنا دل بڑا رکھیں تاکہ اللہ پاک آپ پہ دل اپنا بڑا رکھے۔ جب آپ اپنا ہاتھ کھلا رکھو گے، دل کو بڑا رکھو گے، تو رب کی ذات آپ پہ دل کھلا کرے گی، بڑا کرے گی، اور آپ کی اس طرح کام ہوگی کہ جس طرح آپ کو سمجھ بھی نہیں ہوگی کہ صرف شرطیہ آپ غریبوں کا خیال کر کے دیکھیے آپ پہ رب کس طرح راضی ہوتے ہیں اور کس طرح آپ کو نوازے گا۔ آپ کو سمجھ بھی نہیں لگے گی کہ یہ میری مشکل کس طرح حل ہوئی ہے، اور اس مشکل سے مجھے رب نے کس طرح نکالا ہے، اور یہ وسیلے میرے رب نے کس طرح بنائے ہیں۔ آپ کو اس وقت سمجھ لگے گی جب آپ وقت آخرت ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا، اور اس میں آپ جب حساب و کتاب آپ کا ہوگا، قبر کا عذاب ہوگا، تو اس میں آپ روئیں گے کہ یا خدایا ایک وقت، ایک ٹائم، ایک سیکنڈ، ایک منٹ ہمیں دے دو کہ ہم دنیا پہ جا کے ایک نیکی کر رہے ہیں۔ ایک نیکی کے لیے آپ تڑپیں گے، روئیں گے کہ یا اللہ ہمیں نیکی کی تھوڑی سی توفیق دے دے، ہمیں 2 سانسیں دے دے، ان 2 سانسوں میں ہم کوئی ایسی بات کریں جو نیکی میں لکھی جائے، تو اس وقت آپ کا وقت ختم ہو گیا ہوگا۔ نیکی کا وقت تو ابھی آپ کے پاس ہے، لیکن آپ لالچ میں بھاگ رہے ہو، دنیا داری میں بھاگ رہے ہو، بیوی بچوں میں بھاگ رہے ہو، نہ جانے کس کس باتوں میں لگے ہوئے ہو، اور آپ کو آخرت کا خیال بالکل بھول گئے۔ یہ دنیا داری ہے، ہم نے اب بچے پیدا کیے ہیں، ان کے فرض پورے کر رہے ہیں، دنیا داری چلا رہے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اپنے دماغ میں رکھیے کہ ہم نے کیا سیو کیا ہے، اپنے پاس کیا رکھا ہے جو ہم لے کے اپنے ساتھ جائیں گے۔ دنیا کے لیے تو ہم نے بہت کچھ جمع کر لیا ہے، کروڑوں کے حساب سے لوگوں نے رکھا ہوا ہے، لیکن ان کو پوچھیے کہ آخرت کے لیے آپ نے کیا اکٹھا کیا ہے جو آپ ساتھ لے کے جائیں گے۔ یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں یہ آپ سے چھین کوئی نہیں سکتا، یہ آپ سے لے کوئی نہیں سکتا، اس کا چوری کا بھی ڈر نہیں ہے، کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ یہ آپ کی نیکی ایک محفوظ جگہ پہ جا رہی ہے، اور جہاں پہ جب اکاؤنٹ آؤں گی تو اس میں آپ کی نیکیاں اور برائیاں دونوں اس طرح دو ترکڑی جو ہوتی ہے جس پہ تول رکھے جاتے ہیں، اس میں ایک طرف نیکیاں ہوں گی، ایک طرف برائیاں ہوں گی۔ تو کون سا پلڑا باری کرنا چاہتے ہو، برائی والا؟ نیکی کریں، کرتے جائیں، کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، تاکہ جب ہم وقت رخصت ہو، وقت آخرت ہو، جب قبر کی پہلی رات کا سوچیں اور قبر کے عذاب کا سوچیں، تو ایسے نیکیاں کرتے جائیں کہ آپ کا جو ہے نا وہ جگہ جو کالی اندھیری کوٹھری ہے وہ تھوڑی روشن ہو جائے، اس کی روشنی کا بندوبست کریں، آپ خود کریں گے، اپنی اس کالی کوٹھڑی کا بندوبست کریں، اپنے رب کے حضور کچھ نہ کچھ اپنے پاس جمع کریں نیکیوں کی صورت میں، جو اللہ پاک کو آپ اپنا منہ دکھا سکو۔
یہ لالچ، یہ ہوس، یہ سب کچھ ادھر رہ جائے گا۔ آپ نے سب کچھ دنیا کے لیے جمع کیا ہے، آپ نے ابھی تک اپنے پاس آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا۔ تو پلیز میں جتنی بات آپ سے کروں گی، کیونکہ ویڈیو شارٹ دینی ہوتی ہے، ورنہ میں آپ سے بہت لمبی بات کروں، میرا گلا بھی بس جواب دے جاتا ہے اور میرے دماغ کو کچھ عجیب سا ہونے لگتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں ہائی بلڈ پریشر کی مریض ہوں اور بہت زیادہ جو ہے کہ ایک دم سے ہائپر ہو جاتی ہوں۔ تو پلیز پلیز میری بات پہ ضرور غور کریں، اور اللہ پاک ہم کو، آپ سب کو، ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور اپنے حق سچ کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اور اپنے حفظ و ایمان میں آپ کو، ہم کو، پورے پاکستان، پوری دنیا کو رکھے۔ تو اسی کے ساتھ آپ کی بہن بیٹی آپ سے اجازت چاہے گی، تو کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گی۔ تب تک کے لیے بائے، رب رکھا۔